बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबर आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फ़रीक़ैन, खा वो एक दूसरे के हामी हैं या मुखालफिन हैं, सब अपनी अपनी जगह पर परेशान हैं और इस महलाली कैफियत में, इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि उनके साथ जो बात की जा रही है वो वही बात है जो कि असल है या फिर उनके साथ ब्लफ किया जा रहा है। वो खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसके पास हर तरह की मालूमात होती हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि नवाज शरीफ साहब पे एतबार करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं और इस्टेब्लिशमेंट पर एतबार करने के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन का इनका मुआशका है और उसी मुआशके में ये परवान चढ़े हैं। लिहाजा एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह इनकी जो रमज़ें हैं, छुपी हुई रमज़ें, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कहते हैं ना, गूंगे की माँ जो है वो गूंगे की रमज़ें जानती है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की रमज़ों से वाकिफ़ हैं। लिहाजा ये तो बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बचपन से ही, उनका तो बचपन ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुजरा है और ख़ास तौर पे हमारे साहिर साहब थे मरहूम, वो बताया करते थे, तो इसलिए जनाब ये सारे एक दूसरे को जानते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इस दौरान जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो भी इन सारे चीज़ों को जानती है। जो भी इस वक्त कसे जा रहे हैं, पेच कसे जा रहे हैं, किसी के स्क्रू ढीले किए जा रहे हैं, किसी को टाइट किया जा रहा है, ये सारे से वाकिफ़ हैं। बहरहाल इस पे आते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वक्त हम फेज़ में दाखिल हो रहे हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आप ये समझें कि ये सारे का स्मूथ हो जाएगा, नहीं, स्मूथ रनिंग बिल्कुल नहीं होगी और अभी बहुत सारे नशेब फराज आएंगे और एक हिजानी कैफियत मज़ीद इसमें इजाफा होगा और हलचल मचेगी और किसी को भी अभी कुछ नहीं पता। अगर ये कुछ दावा करता है, क्योंकि उसकी रीज़न है कि पहले हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो चीज़ें शेयर कर लेती थी और बताती थी, लेकिन अब जो है, क्योंकि जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉक्सीज़ हैं, वो प्रॉक्सीज़ भी अब किसी पे एतबार नहीं कर, इवन मीडिया भी इनमें से किसी पे भी एतबार नहीं कर रहा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको अपने तौर पे वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ख़बर आती है मुस्लिम लीग नवाज़ से मुतालिक, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, तो हमारे जो मीडिया पर्सन से क्या करते हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज़ से ख़बर नशर करने से पहले वो पहले मुस्लिम लीग नवाज़ से रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ है। यही सारा कुछ एक्सरसाइज हो रही है। इसलिए जो वो प्रोपेगेंडा है और ख़ास तौर पे उस्मान डार साहब के बाद और उसके बाद फिर जो हुआ सदाकत अब्बासी साहब के बाद, वो दो इवेंट जो हुए हैं, उन दो इवेंट्स के बाद मीडिया भी अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है, रिजर्व हो गया, बहुत पीछे चला गया बैकफुट पे, कि वो अब अपने कंधे इस्तेमाल करने की उस तरीके से इजाज़त या उस तरीके से कंधे पेश नहीं करता। उसकी रीज़न है ये सारे का सारा हो गया, पब्लिक प्रेशर बहुत है। ये जो पब्लिक प्रेशर है वो असल में सबको उसने ब्लॉक कर दिया है और अवामुन्नास और अवाम का जमे गफ़ीर है। और ये अब ये नहीं है कि पहले आपको मालूम है कि दो मीडिया हाउसेस होते थे और एक जंग ग्रुप था, एक नवाए वक्त ग्रुप था और फिर एक जो है वो एलिट, सुपर एलिट के लिए डॉन ग्रुप था। तो ये इनके दरमियान गेम थी। यही जो है टाइकॉन थे, मीडिया टाइकॉन यही थे। लेकिन उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद ये जो मोनोपोली है ये ख़त्म हो गई है और फिर अब जो है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना है। अब सारी के सारी चीज़ें वो ग्रॉस रूट लेवल पे चली गई हैं और अब हर आदमी, हर जर्नलिस्ट, हर सोशल मीडिया जो है एक्टिविस्ट, वो अपनी दुनिया उसकी कायम हो गई है और छोटी छोटी एम्पायर्स कायम हो गई हैं और ये छोटी छोटी एम्पायर्स जो हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं और इनकी फॉलोइंग अब पाकिस्तान जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा है और टेलीविज़न चैनल्स की व्यूअरशिप कम होती जा रही है, लोग उस तरफ नहीं जाते और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को जो स्पेस देने की कोशिश की जा रही है वो उस पर रिएक्शन पाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं अब किसी को एक हद से ज़्यादा जो है खुल खेलने का मौका नहीं मिल सकता। और ये बात जो है इस पे मियाँ साहब जो हैं
وہ ناراض ہیں، ناراض نہیں بلکہ وہ میاں صاحب کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے، وہ غصے میں آتے ہیں اور وہ سخت شدید ترین غصے میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے تھے وہ معاملات میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے، اور یہ رکاوٹ دانستہ کھڑی کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ میں وہ گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ نجی محفلوں میں اور جو بہت جو ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو میاں صاحب شدید ترین غصے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جس پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں اور جس کو بھی آزمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے ہی ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمت نہیں پکڑتا، ہم سے لے تو لیتا ہے، اور ہم سے لینے کے بعد پھر جو ہمارے ساتھ معاملات طے کیے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں واپس نہیں کرتا۔ اور یہ ماضی سے انہوں نے 3-4 مثالیں دیں اپنی محفل میں بیٹھ کے کہ جناب دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب کو ہم نے 1 نہیں بلکہ 2 سیٹیں دیں اور ان کو چیئرمین بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا، اور اس کے بعد 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دھوکہ کیا، تو لہٰذا ان کے ساتھ پھر ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور وہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ کام کروں گا۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر وہ جنرل قیانی صاحب کے بارے میں کہ دیکھیں ان پہ ہم نے بھروسہ کیا، اور وہ بھی آخر ٹائم پہ آ کے وہ بھی ہمیں رگڑا لگا گئے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب پہ انہوں نے اسی طرح کے کمنٹس کیے کہ ان کو بھی ہم نے نیچے سے لا کے ان کو لگایا، آرمی چیف لگایا، کہ جب کہ ہم پہ پریشر بہت تھا جو ملٹری اس وقت کے آرمی چیف کی طرف سے کہ جناب نہیں آپ اس کو نہیں، اس کو لگائیں، اس کو لگائیں، اس کو لگائیں۔ ہم نے سب کو اگنور کیا اور ہم نے چوتھے نمبر سے اٹھا کے باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دغا کیا۔ اور یہ اسی طریقے سے دیگر لیڈرشپ جو ماضی کی ہے اس کو انہوں نے نام لے لے کے میاں صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے وہ غصے میں ہیں کہ جب ہم سے لینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہم یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ اب جو ہے اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے بجائے اب پھر ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ نالہ ہیں میاں صاحب جو ہیں کہ جناب ہمارے خلاف یہ جو میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے میرے آنے سے پہلے ہی، یہ بہت غلط ہے۔ تو اس لیے اس کا جو آؤٹ کم میں نے پوچھا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی آؤٹ کم یہی ہے کہ میاں صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اکتوبر 99 پہ تھے، میاں صاحب وہیں پہ کھڑے ہیں جو انہوں نے صدر اسحاق خان کے ساتھ کیا، فاروق غاری کے ساتھ کیا، جنرل باجوہ کے ساتھ کیا، اور وہ جب بھی واپس آئیں گے تو وہ اب ان میں وہ کہتے ہیں کہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ سے بھی میاں صاحب خوش نہیں ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے ناراضگی کا شدید ترین ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بتانے والے نے بتایا کہ جناب یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کبھی ہمارے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہمارا دروازہ بند کر کے کسی اور کا کھول دیتے ہیں، پھر کسی اور کا کھول دیتے ہیں۔ یہ ساری گیم کا ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے، اور ہماری بھی انفارمیشن ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا موجودہ لیڈرشپ کو کہ وہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ جناب انہوں نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ رو رعایت کوئی نہیں کی۔ تو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ روگ آرمی سے سٹارٹ ہوئے اور اب بھی ان کو موقع ملے گا تو یہ گیم وہیں سے شروع کریں گے۔ دوسری جانب یہ چیزوں کا احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بات پہ بھی جو ہے وہ سخت نالہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، خبر دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ چیئرمین نادرا لگایا ہے، لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لگایا ہے، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا منشور کا حصہ نہیں ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں، اور موسٹلی جو پوسٹنگ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے ان کو، اور اگلا جو اگلا ایک سنگین وہ سمجھتے ہیں کہ سنگین ترین نیب میں جو اب ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحبان اور فوجی صاحبان جو بھرتی کیے جا رہے ہیں اور اشتہار بھی آ چکا ہے، تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہی تیار کی جا رہی ہیں بنیادی طور پہ، اور نیب کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیب میں تو اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نیب ترامیم ختم کی ہیں، تو اس سے تو مقدمات تو ہمارے کھلے ہیں، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نواز کے، باقی
تو اس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے تو بہت کم لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے نیب کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور دوبارہ تگڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ جب آ جائیں گے نیا سٹف آئے گا اور وہ بھی آرمی سے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تیور اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد، کیونکہ ایک اور بھی خطرناک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سپیس بنائیں، جگہ بنائیں اور نیوے ہو کے اپنا راستہ بنائیں۔ یہ انہوں نے اپنے 5-7 آدمیوں کو کہا، 4-5 آدمیوں کو کہا، 5-7 بھی نہیں، 4 لوگوں کو کہا ہے، گنتی کے 4 لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے سپیس بنانی ہے اور جگہ بنانی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی ذرا اپنے آپ کو کمفرٹ کریں، اور یہ سارا حساب ہم چکتا کریں گے جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا۔ اور باقاعدہ طور پہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاص طور پہ یہ کہنا کہ جناب عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو رہا کریں اور ان کو ہونا چاہیے، یہ ایک بلف گیم ہے، کیونکہ اس وقت پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات سننا چاہتی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، وہ ان پہ جتنے بھی آپ الزامات لگا دیں تو وہ اس بات پہ اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ان پہ جتنا سنگین ترین الزام لگا دیں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ جناب ان کو رہا کیا جائے، تو یہ حقیقت یہ صرف میڈیا کی حد تک ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مولانا صاحب کے تو اپنے بیانات بھرے پڑے ہیں، باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس میں پڑی ہیں، جس میں یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دیگر لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، وہیں پہ جا کے ان کو رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں وقتی طور پہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صرف پبلک پلس کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا جو تھوڑے سے یوں ہیں تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ وہ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ جناب غیر ملکی سفارتکار نے آ کے تشویش کا اظہار کیا، وہ اس لیے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو اس وقت پبلک ڈپلومیسی پہ آپ کو پتہ ہے بلینز خرچ کیے جاتے، پوری دنیا خرچ کرتی ہے، ایون اب تو جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں بادشاہتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ پبلک اوپینین کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور کم از کم عوامی سطح پہ کسی ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، تو وہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاپولر اوپینین کے ساتھ چلے، تو یہ بھی ایک پاپولر نیریٹو کے ساتھ پاپولر اوپینین جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ، فل ڈوز دی جا رہی ہے، لیکن اس بارے میں جو دوسرا اوپینین ہے وہ نواز شریف صاحب کی، جو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اور ان کی ماضی کی جتنی بھی ورکنگ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خاص طور پہ، وہ ساری کی ساری ریڈ آؤٹ کی گئی ہے اور اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے، تو کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پنچ لائن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب پہ اعتبار نہیں کر رہی اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمیں تھوڑی سی سپیس دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فوراً میڈیا ٹرائل شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، دلچسپ صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔